नाज़रीन, जंग के नए फेज के साथ अब हिजबुल्लाह ने भी बहुत बड़े हमले इसराइल पर कर दिए हैं। सैकड़ों मिसाइलों की खबरें आ रही हैं जिनमें रूसी मिसाइल भी शामिल हैं जो इसराइल पर दागे गए हैं और गुलान हाइट्स को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ कई बेसिस को हिट किया गया है। एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। गुलानी ब्रिगेड्स की जहां पर जंगी मशकें हो रही थी उनका जो हेडक्वार्टर था उसको नाज़रीन निशाना बनाया गया है। बहुत मैसिव लेवल का यह हमला है और ये बिल्कुल जो इराक से पहले हमने आपको बताया कि वहां से बड़े हमले हुए हैं, उनकी ऑयल रिफाइनरीज, उनके ऑयल एंड गैस के ज़खायर, उनकी बंदरगाहें, बिल्कुल उस तर्ज के ऊपर नए फेज के मुताबिक ये हमले जो हैं वो किए गए हैं। हर तरफ धमाके ही धमाके इसराइल में सुने गए हैं और इसराइल लिटरली जो धमाकों की आवाज़ें हैं उससे लरज़ उठा है। तो ये बहुत बड़ी तफसीलात आई हैं आज बरोज़ इतवार 24 मार्च आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं गुलान हाइट्स के हमले से। ये हिजबुल्लाह की जानिब से एक बार फिर गुलान हाइट्स को निशाना बनाया गया है और काफी डीप जाकर निशाना बनाया गया। यहां पर जो दो उनकी सबसे हसास बेसिस है नाज़रीन उनको हिट किया गया है और बहुत बड़ी यानी दर्जनों जो मिसाइल हैं वो यहां पर दागे गए हैं। ये जरा स्टेटमेंट सुनिए। हिजबुल्लाह ये बता रही है, द मिसाइल बेस इन योव एंड द एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स इन किला were targeted by more than 60 मिसाइल्स। तो बता रहे हैं जनाब के 60 मिसाइलों के साथ जो डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर है किला में उसको जो है वो निशाना बनाया गया है और उसके साथ साथ जो बेस है योव के अंदर उसको हिट किया गया है। तो सिर्फ ये दो बेसिस पर 60 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है और ये जो किला के अंदर नाज़रीन हमला हुआ है ये कोई बॉर्डर के ऊपर नहीं है बल्कि ये काफ़ी डीप है। अगर आप मैप के ऊपर देखें तो आप इसमें बखूबी देख सकते हैं कि ये जो किला का एरिया है ये बॉर्डर से काफ़ी किलोमीटर जो है वो अंदर है। तो लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं और इसमें अगर आप थोड़े सा दूसरी तरफ साथ देखें तो किफ़ार बलम का जो एरिया है गुज़श्ता रोज़ यानी हफ्ते को यहाँ पर निशाना बनाया गया था किफ़ार बलम के एरिया को और यहाँ पर इसराइली मीडिया ने बताया था कि एक बहुत ही एक्सेप्शनल सिक्योरिटी इवेंट हुआ है और इसमें इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई हैं कि इसराइली मीडिया बता रहा था कि हमें जो है ना रिपोर्ट करने की भी इजाज़त नहीं मिली है। इतना बड़ा हमला जो है वो ये किफ़ार बलम में हुआ और वो तो एक रूटीन में जो पहले हमले हो रहे थे उसी में एक एक्सेप्शनल हमला था, लेकिन आज तो फिर एक नए फेज के साथ जो है वो यहाँ पर हिट किया गया है। अब इसके साथ चूंकि ये मल्टी डायमेंशनल हमला है तो उसको दूसरे अंदाज में वो किस तरह से बयान कर रहे हैं, इसराइली मीडिया इसको किस तरह से लिख रहा है। अबाउट 50 मिसाइल्स वर लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द गुलान हाइट्स, 4 of which were intercepted। के इसराइली मीडिया बता रहा है कि 50 मिसाइलों के करीब दागे गए जिनमें से 4 हमने इंटरसेप्ट करके तबाह किए हैं। ये इसराइली मीडिया बता रहा है जी। फिर अल मयदीन किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, इंटेंस मिसाइल साल्वो फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स गुलान हाइट्स। अब ये जो आज हमले हुए हैं उसमें सिर्फ फिलहाल हम गुलान हाइट्स की तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। ये एक ही वक्त में गुलान हाइट्स और फिर बाकी बॉर्डर के ऊपर जगह जगह पर धमाके किए गए हैं, वहां पर बमबारी की गई है। फिर नाज़रीन हिजबुल्लाह ये बता रही है कि इन रिस्पॉन्स द मिसाइल एंड आर्टिलरी बेस इन योव एंड किला बैरक्स वर टारगेटेड। तो यहां पर जो उनकी जो है ना आर्टिलरी बेस जहां से मतलब आर्टिलरी के जरिए वो हमले करते हैं वो वाली जो बेस है उसको भी निशाना बनाया गया है और यहां पर अब वो बता रहे हैं कि किस तरह गुलानी ब्रिगेड को उन्होंने निशाना बनाया। गुलानी ब्रिगेड जो सबसे इलीट ब्रिगेड समझी जाती है इसराइल की और गजा से विड्रॉ करके इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर डिप्लॉय की जा चुकी है लेबनान जंग के हवाले से, तो उसको भी निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ये बता रहा है द टारगेटिंग ऑफ एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स इन किला कोइंसाइडिंग विद ट्रेनिंग फॉर गुलानी ब्रिगेड फोर्स रिटर्निंग फ्रॉम गाजा। तो ये इस लेवल का हमला है, इस मतलब सबसे इलीट बेस, सबसे इलीट उनकी फोर्स और साथ उनका सबसे हसास एरिया। आप अंदाजा लगाइए इनकी तबाही का कि वो एयर डिफेंस की जो बेस है उनके कमांड सेंटर है उसको निशाना बना दिया, यानी जिसका काम ही इसराइल को बचाना है हमलों से उस कमांड सेंटर को निशाना बना दिया है। एयर डिफेंस के कमांड सेंटर जिसका टोटल मकसद ही यही है कि जो बाकी जगहों से हमले हों उनको आपने रोकना है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इनके एयर डिफेंस की इस वक्त हालत क्या हुई पड़ी है
اور جب ٹوٹل وار چھڑے گی، ہم بار بار آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، ماضی میں حزب اللہ کے پاس یا عراق کی تنظیموں کے پاس یا شام کے پاس کبھی اس طرح کے میزائل، اس طرح کے راکٹس اور ڈرونز نہیں آئے کہ وہ جناب وہاں سے بیٹھ کر حملے کریں اور اسرائیل کے اتنے جو حساس ایریاز ہیں ان کو جا کر وہ ہٹ کریں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے جو کمانڈرز ہیں وہ جنگلات میں ملنے پر مجبور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنگلات میں وہ ملنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی یہاں پر تو ہیڈ کوارٹر ہمارے محفوظ نہیں ہے، تو وہ چھپ چھپا کر وہاں پر مل رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ان کی حالت ہوئی پڑی ہے، اور اس کو میں اس لیے آپ کو بار بار زور دے رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے تو آج بھی ہو رہا ہے۔ ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا، یہ پہلی بار ان کے پاس ایسی جدید ترین ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ وہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو ناکام کرتے ہوئے، اس کو تباہ کرتے ہوئے اندر جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آئرن ڈوم، آپ نے کتنا آئرن ڈوم کے بارے میں سنا ہے، بلینز آف ڈالرز لگا کر وہ بنایا گیا، کانگریس نے 3.8 بلین ڈالرز آئرن ڈوم کے لیے دیے، سب سے بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، دنیا کو انہوں نے دیا بھی صحیح، اور بہت اتراتے تھے اس آئرن ڈوم کے اوپر، لیکن آج وہ آئرن ڈوم بھی گیا۔ اس کے علاوہ جو ایئر ڈیفنس ہے جو امریکہ کا دیا ہوا ہے، پیٹریاٹ ہو یا کوئی اور ہو، وہ بھی وہاں پر کام نہیں کر پا رہا، اور یہ میزائل، یہ راکٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ حزب اللہ خود تو نہیں بنا رہی، ان کے ہاں ایسے تو کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ وہ جناب اسرائیل کی یا امریکہ کی ٹیکنالوجی کا توڑ نکال رہے ہوں، تو یہ جہاں سے آ رہے ہیں وہی اس جنگ میں جو ہے نا نتیجہ خیز ثابت ہو رہے ہیں۔ جو ویگنر گروپ شام میں بیٹھا ہوا ہے وہی تو ہے جو سارے یہاں پر دے رہا ہے۔ تو صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ جنگ آگے بڑھے گی آپ کو ایکسس آف ریزسٹنس ہی غالب نظر آئے گی، اس کا پلڑا ہی بھاری نظر آئے گا، اور وہی ایٹ دی اینڈ آپ کو فاتح نظر آئے گی۔ یہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج آل آؤٹ وار کے بغیر اگر وہ ناکام نہیں کر پا رہے تو روزانہ جب 2000 میزائل وہاں سے حزب اللہ فائر کرے گی تو اس کو وہ نشانہ بنا سکتے ہیں، اس کو وہ تباہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آن ایوریج اگر حزب اللہ آگے چل کر آن ایوریج تو 1500 میزائل ایزی کے ساتھ ایزیلی جو ہے وہ ہٹ کر سکتی ہے اسرائیل کے اندر، 1500 یہ آن ایوریج ایزیلی وہ بتا رہے ہیں۔ تو اس سے آگے مثال کے طور پہ وہ 1500 بھی اگر آپ کریں تو 1500 کو یہ تباہ کر لیں گے۔ تو یہ اصل چیز ہے۔ تو ایک تو ان کا ایئر ڈیفنس، اور اسی لیے جو وہ پاپولیشن کہہ رہی کہ ہم واپس نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی نہیں بچی ہے۔ آج سے پہلے ان کو اپنی ریاست پر اعتماد تھا، اپنی ٹیکنالوجی پر اعتماد تھا کہ بھائی یہ ہمیں بچا سکتے ہیں، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جو میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ اتنا حساس ان کا ہیڈ کوارٹر، 7 گولانی بریگیڈ جہاں پر ٹریننگ کر رہی ہے، جہاں پر وہ جنگی مشقیں کر رہی ہے، یعنی سب سے ایلیٹ بریگیڈ جس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، جدید ترین ان کے وہ سارے وسائل استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکی ہے۔ اور وہ جہاں پر جنگی مشقیں کر رہی ہے جناب، انہوں نے اس پر حملہ کر کے اس کو اڑا دیا۔ تو آپ دیکھیں جس طرح حماس نے گولانی بریگیڈ کے ساتھ کیا، یہ الشجاع جو ایریا ہے وہاں پر کتنے دن ان کی لڑائی ہوتی رہی، اور کتنے ان کے کمانڈر اور آفیسرز وہاں پر مارے گئے، کتنے سپاہی وہاں پر مارے گئے، کتنے زیادہ ان کے زخمی ہو گئے، اور پھر ایٹ دی اینڈ ان کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑا، اور پھر یہ جناب ادھر پہنچے ہوئے ہیں لیبنان بارڈر پر، تو وہاں سے بھی ان کو شکست ہوئی اور یہاں پر بھی ایٹ دی اینڈ ان کو شکست ہی ہوگی۔ اچھا آگے چلیے، تو اسرائیلی میڈیا آج کے حملے کے حوالے سے کیا بتا رہا ہے؟ An unquiet weekend in the north after Hezbollah increased the pace of its operations and fires۔ تو اگر ہم بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم بلا وجہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، لیکن اسرائیلی میڈیا یہ اتنے بڑے حملے ہیں کہ اس میں صاف صاف الفاظ میں لکھ رہا ہے کہ جناب جو پیس ہے وہ واضح طور پر بڑھا دی گئی ہے، اینڈ unquiet weekend، کہ ذرا خاموشی ہوتی ہے نا، ذرا تھوڑا سا سکون ہوتا ہے، تو وہ unquiet weekend ہے، اور جو پیس ہے وہ حزب اللہ کی جانب سے بڑھائی گئی۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ عراق نے حملے کیے اور کہا کہ آگے آگے یہ کرنے والے ہیں، نئے فیز میں ہم داخل ہو چکے ہیں، مزید اسکلیشن ہونے جا رہی ہے رمضان المبارک میں، اور اس کے فوری بعد جو ہے حزب اللہ نے اتنا بڑا حملہ کر دیا ہے، جس کو اسرائیل کا میڈیا یہ اس طرح سے کوٹ کر رہا ہے، اس طرح سے ایکسپلین کر رہا ہے کہ پیس اب اس جنگ کی جو ہے وہ بڑھائی جا چکی ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے شام نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، یہ جو گولان ہائٹس پر حملہ ہوا ہے، کیونکہ گولان ہائٹس ان کا علاقہ ہے تو مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جو ساری چیزیں مانیٹر کر رہے ہیں۔ روس بھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر بھی ایک الگ طرز کی تیاری ہو رہی ہے کہ شام نے کب اور کیسے جنگ میں جانا ہے۔ آپ کو ہم ایک بتا چکے ہیں کہ شام کا جانا کوئی آسان چیز نہیں ہے، وہاں پر بشار الاسد کو کس طرح سے وہ اپنا سروائیو کر، پھر جو لوگ ہیں وہاں پر وہ کتنے سالوں سے جنگ میں ہیں، وہاں پر ابھی یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق کہ لاکھوں
جو ہے نا وہ مال نیوٹریشن کا شکار ہیں, کھانا وہاں پر پوری طرح سے نہیں مل رہا ہے, میڈیسن نہیں مل رہی ہے, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں, تو ان کا جنگ میں جانا جس کو وہ اناؤنس کر چکے ہیں وہ بہت مختلف لیول کے اوپر ہوگا. سو سیریا یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے کہ میزائل لانچ ٹورڈز دا گولان ٹارگٹڈ قلعہ اینڈ یعوف بیسز. اب اس میں ایک جو انہوں نے نا مطلب ایک ڈیفرنٹ بات بتائی ہے جو کہ پچھلی سٹیٹمنٹس میں ہمیں نہیں ملی. سیریا یہ بتا رہا ہے کہ قلعہ اور یعوف کی جو بیسز ہیں, مطلب قلعہ کے ساتھ یعوف کی جو بیس ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. یہ سیریا نے جو وہاں سے مانیٹر کیا ہے کہ گولان ہائٹس میں جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کو کنفرم کر رہے ہیں اور مزید بھی بتا رہے ہیں کہ اور میزائل جو ہیں وہ کہاں پر جا کر ہٹ کیے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب جو بارڈر کے دوسری جگہوں پر حملے ہوئے ہیں, یعنی یہ ایک ساتھ ہی انہوں نے ان کی جو ساری مطلب ان کی برگیڈز انہوں نے جگہ جگہ سے میزائل اور راکٹس اسرائیل پر فائر کیے. تو باقی حملوں میں اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے آفٹر ساؤنڈنگ سائرنز ان دا شنیر اینڈ ادیم سیٹلمنٹس ان گلیلی ڈزنز آف ایکسپلوژنز ور ہرڈ ان دا ایریا. تو دو بڑے شہر اور یعنی دو بڑی سیٹلمنٹس کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا یہ کنفرم کر رہا ہے کہ وہاں پر سائرنز بجے اینڈ ڈزنز آف ایکسپلوژنز ور ہرڈ. آپ مجھے بتائیے, خود بتائیے کہ اسرائیلی میڈیا اتنی بڑی سٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے, اتنا بڑا خود انکشاف کر رہا ہے کہ درجنوں دھماکے وہاں پر سنے گئے. تو 75 سال میں اسرائیل نے کبھی, میں آپ کو صرف یہ بار بار زور ہم اس لیے دیتے ہیں کہ آج کا نتیجہ مختلف کیوں آئے گا کہ کبھی اسرائیلیوں کو یہ والی صورتحال فیس نہیں کرنا پڑی. وہ کہہ رہے ہیں یہ درجنوں دھماکے وہاں پر سنے, یہ تو ہمیشہ لیبنن کو فیس کرنا پڑا ہے, یہ تو ہمیشہ شام کو فیس کرنا پڑا ہے, یہ تو غزہ کے لوگوں کو فیس کرنا پڑا ہے جس طرح سے وہ ابھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنے زیادہ ظلم کا وہ سامنا کر رہے ہیں. عراق کے لوگوں کو فیس کرنا پڑا ہے, یمن کے لوگوں کو فیس کرنا پڑا ہے, اسرائیل کو کبھی فیس نہیں کرنا پڑا. تو آج ان کے ساتھ یہ ہو رہی ہے. پھر اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے ٹوڈے وارننگ سائرنز ور ایکٹیویٹڈ on suspicion of drones infiltration. The Upper Galilee, the air defense system detected them but didn't succeed in shooting them down. اسرائیلی میڈیا پھر اپنے ایئر ڈیفنس کا رونا روتے ہوئے بتا رہا ہے کہ جناب وہاں سے ڈرونز کی انفلٹریشن ہوئی ہے, ڈرونز اندر آئے ہیں, ٹھیک ہے, سائرن ضرور بجے ہیں, لیکن جو ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان کو تباہ نہیں کر سکا ہے, ان ڈرونز کو جو ہے نا وہ تباہ نہیں کر سکا ہے, شاٹ ڈاؤن نہیں کر سکا ہے, اور وہ ڈرونز آ کر سکسیسفلی آ کر اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیے ہیں. سو ایک بار پھر انہوں نے اپنی شکست کو, اپنی ناکامی کو اپنی منہ سے مان لیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ناظرین اسلامک ریزسٹنس جو کہ اس وقت لیبنن میں پوری طرح سے فعال ہے, ویسے تو اسلامک ریزسٹنس جو ہے وہ عراق سے حملے کر رہی ہے لیکن لیبنن میں بھی فعال ہے, وہ بتا رہی ہے ٹارگٹنگ رویست علم سائٹ ان کفار شبہ ہلز with artillery shells achieving direct hits. رویست علم سائٹ پر اور کفار شبہ ہلز کی جو مطلب کفار شبہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہاں پر آرٹلری کے ساتھ حزب اللہ اسلامک ریزسٹنس کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اور وہاں پر جو ان کی ملٹری سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. پھر ناظرین بتا رہے ہیں ٹارگٹڈ اسرائیلی پوزیشنز ان ملکیہ with artillery shells and hit ڈائریکٹلی. تو ملکیہ کی جو ملٹری سائٹ ہے وہاں پر بھی ان کی پوزیشن کو ہٹ کیا گیا ہے. اب ذرا ناظرین ایک اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ذرا ان کا اعتراف شکست دیکھیے. ان کے جو فارمر کمانڈرز ہیں وہ کس طرح سے بیٹھ کر, جو اعلیٰ عہدوں پر رہے ہیں وہ کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ بھائی لیبنن بارڈر پر کس کا غلبہ ہے, کون حاوی ہے, اور آگے چل کر اسرائیل کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ جو محاذ کھولا ہوا ہے اور آگے مزید کھلنے جا رہا ہے, یہ اسرائیل کی مکمل تباہی کی طرف آج کس طرح سے جا رہا ہے. اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے جی, دا کیبنٹ ہیز لاسٹ دا نارتھ کو پوری طرح سے ہم نے کھو دیا ہے, اینڈ دیر از اے اسٹریٹجک پرابلم اینڈ اے وار آف اٹریشن for many months and there is no solution that will restore the population. نارتھ کو ہم نے کھو دیا ہے اور آگے آنے والے جو ہے نا ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا, کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ یہ جو ہماری پاپولیشن ہے یہ ریسٹور ہو سکے گی اور اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں واپس جا سکے گی. یہ غزہ کے لوگوں کے لیے, فلسطین کے لوگوں کے لیے تو دہائیوں سے ایسا ہی ہے کہ وہ تو مہاجر بنے ہوئے ہیں, وہاں پر تو مطلب یہ 100 سالوں سے وہ اس چیز کو بھگت رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے نکلنا اور مہاجر بن کر رہ جانا, اپنی زمین کو چھوڑنا جہاں پر وہ سینکڑوں سالوں سے, ہزار سالوں سے وہاں پر آباد ہیں, ان کو چھوڑ کر, مقدس ترین سرزمین کو چھوڑ کر مہاجر بن جانا انہوں نے تو دیکھا ہے. لیکن اسرائیلی آبادی نے کبھی نہیں دیکھا ہے.
وہ تو غنڈہ گردی اور بدماشی انہوں نے صرف یہاں پر کی ہے اور عیاشی یہاں پر دیکھی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ ان کے بارے میں ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے یہ اڑیں، یہ اسرائیل لینڈ کر جائیں، ان کو یہاں پر گھر بھی ملے گا، وسائل بھی ملیں گے، سارا کچھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ جاتے فلسطینیوں کے گھر اور زمینیں چھین لی، ان کو وہیں پر شہید کر دیا، یہ کوئی پوچھنے والا ان سے نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ ان کی آبادی نے کبھی وہ فیس نہیں کیا، انہوں نے تو وہاں پر شاہانہ زندگی گزاری ہے۔ تو آج پہلی بار جب ہوا ہے تو وہاں پر مطلب اتنی ان کو تکلیف ہے نا۔ اور ویسے بھی آپ اگر ان کے نظریوں کو اگر پوری طرح سے جانتے ہو تو ایک اور بات سمجھے، دیکھیں ان کی جو اس سے بھی ایکسٹریم آئیڈیالوجی ہے نا، جس کی اکیڈمی جو ہے وہ یروشلم میں ہے، جس کا ابھی نتنیاہو نے بھی وزٹ کیا، وہ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہم نے ہیومن کائنڈ کو دوبارہ اپنا غلام بنانا ہے۔ تو وہ ان سب کو اگر ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، ان کو گھروں سے نکال رہے ہیں، تو وہ جو ایک پورا ان کا تکبر اور انا تھی نا، اس کو پوری طرح سے توڑا گیا۔ تو اس چیز کی ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ ہم تو سپیریئر کائنڈ ہیں۔ یہ جو جرمن کے نازیز تھے نا، ہٹلر کے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم سپیریئر ریس ہیں، ہماری سپیریئر ہم ہیں باقی ہیومن کائنڈ سے۔ تو یہ بھی دراصل ان کا نظریہ یہی ہے، اور آج کے دور میں یہ مطلب اس کو سب سے زیادہ بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اگر آپ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس طرح کی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں۔ تو یہ اسرائیل اس آئیڈیالوجی کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے، اور انہوں نے وہ جنگ چھیڑنی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو روایت میں آتا ہے نا کہ نوع انسانی کی سب سے عظیم ترین جنگ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معاملات کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ اس وقت کے ناظرین حملے ہیں جو حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور وہ اپنی زبانی بھی بتا رہے ہیں کہ کتنے بڑے حملے ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے، اور حزب اللہ اوورآل ان کے ساتھ کیا کر چکی ہے۔ اور ادھر عراق کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا کہ آگے وہ چل کر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اب ذرا آپ کو ویسٹ بینک کے حوالے سے کچھ چیزیں اپڈیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ویسٹ بینک میں مسلسل خبریں وہاں سے بھی آ رہی ہیں۔ ویسے بھی اب ایسکلیشن تو ہر طرف ہو چکی ہے، اس لیے آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ حملے بڑھ رہے ہیں ہر جگہ پر۔ تو اسی طرح ویسٹ بینک کی خبریں یہ ہیں کہ ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے کہ ریزسٹنس فائٹرز opened fire in the direction of the Israeli military Salim checkpoint west of the Jenin in the northern West Bank۔ تو وہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ جناب مزاحمتی تحریک کے فائٹرز، جس میں اب عام نوجوان فلسطینی بھی ہیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جن کو اسلحہ مل رہا ہے، وہ مسلح جدوجہد کر رہے ہیں، ہوم میڈ گرنیڈ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، جو بھی ایکسپلوسیو وہ خود بنا رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ وہ جاتے ہیں اور چیک پوائنٹس پر جا کر حملے کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں کہ 7 آبادیاں ہیں، تو کب وہ ایک آبادی سے نکل کر دوسری میں ان میں جا کر حملہ کریں، ان کے پاس اس سیکیورٹی کو سنبھالنا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ کیونکہ دیکھیں دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ویسٹ بینک جیسی صورتحال آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ یعنی اس طرح قبضہ کیا گیا اور پھر 7 آبادیاں بنا دی گئی ہوں۔ تو اس کی جو سیکیورٹی ہے نا، وہ بہت ٹرکی سیکیورٹی ہے۔ تو مطلب پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہوا، تو یہ صرف اسرائیل نے ایسا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس یہاں کی سیکیورٹی کو مینٹین کرنا اس وقت جب لوگ ہتھیار اٹھا لیں بہت بڑی تعداد میں، تو یہ ناممکن کے قریب ہے، آپ اس کو مینٹین نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ رام اللہ میں بہت بڑا آپریشن ہوا جس میں اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ تو الاقصی مرٹائر بریگیڈ نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، وہ بتا رہی ہے الاقصی مرٹائر بریگیڈ declares responsibility for the Ramallah operation and confirms that it is a part of series of operations responding to the occupation's aggression۔ کہ ان کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے الاقصی بریگیڈ جو ہے وہ سیریز آف آپریشن کا حصہ ہے، 1-2 نہیں، سیریز آف آپریشن وہ کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا الاقصی مرٹائر بریگیڈ announced in a statement its adoption of the Ramallah operation، کہ جو بہت بڑا آپریشن ہوا جہاں پر ان کے فوجی بھی مارے گئے، جیسے وہ بتا رہے ہیں the occupation army announces the killing of soldiers from Daudin unit during the Ramallah operation yesterday، کہ یہ ایک بڑا آپریشن تھا جس میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، جس کو اب وہ خود تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے۔ تو اس کو الاقصی مرٹائر بریگیڈ جو ہے وہ کنفرم کر رہی ہے کہ یہ ہم نے ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ اب آخر میں ناظرین آپ کے سامنے ایران کے جو سپریم کمانڈر ہیں ان کی 2 سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا بیان جاری کیا ہے۔ ایران کے جو سپریم کمانڈر خمینی ہے وہ کہہ رہے ہیں some said what is the benefit of forming an axis of resistance and today Gaza has proven the importance of the axis and it must be strengthened more and more۔ امام خمینی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایکسس آف ریزسٹنس ہم نے بنائی تھی تو کچھ کہتے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے، کچھ ملک کہتے تھے کہ یہ اس کی ضرورت کیا ہے،
تو آج غزہ میں جس طرح سے ریزسٹ کیا گیا ہے، آج باقی جس طرح سے تنظیمیں لڑ رہی ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ کتنا ضروری تھا اسرائیل جیسے فرعون سے لڑنے کے لیے۔ اور ان ایکسز آف ریزسٹنس کو آپ کو پتہ ہے یہ ویسے نیٹو کے مقابلے میں بنائی گئی ہے، جیسے نیٹو ہے نا، انہوں نے اس کے مقابلے میں ایکسز آف ریزسٹنس بنائی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو مزید اور مزید جو ہے وہ ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے ہمیں نتائج دیے ہیں، اس نے ہمیں دکھایا ہے کہ وہ کس طرح سے اسرائیل کو شکست دے سکتے ہیں، ان کا مکمل طور پہ خاتمہ کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے دوسری سٹیٹمنٹ میں کہا لک ایٹ دا ریزسٹنس آف حماس and the resistance factions in Iraq, Yemen and Lebanon. They have revealed their capabilities and confused America. اب یہ جو confused America ہے، ویسے تو اس کی کافی لمبی تفصیلات ہیں، اس میں ہم نہیں جا رہے، لیکن بتانے کا ان کا بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دلدل میں پھنسا دیا امریکہ کو۔ اس وقت امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، دیکھیں یمن پر وہ چڑھ دوڑا، کچھ حاصل نہیں ہوا، اب نہ وہ یمن پر مزید حملہ کر پا رہا ہے، اپنی فورسز اندر اتار پا رہا ہے، نہ یہاں سے واپس نکل پا رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ غزہ کے حوالے سے کنفیوز ہے، لیبنن کے حوالے سے کنفیوز ہے کہ بھائی آگے جو جنگ بڑھ رہی ہے، رفع آپریشن ہونے جا رہا ہے، تو کیا امریکہ اپنی فورسز یہاں پر بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا؟ کیا اس کو اس میں جو سوٹیبل پالیسی ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ہر لحاظ سے کنفیوز ہو چکا ہے۔ آج پہلی بار جب سے امریکہ سپر پاور بنا ہے، پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے جنگ کے حوالے سے۔ تو یہ سارا کریڈٹ وہ کہہ رہے ہیں حماس کو مینلی جاتا ہے، اس کے بعد عراق میں، لیبنن میں اور یمن میں جو فیکشنز ہیں، جو تنظیمیں ہیں، جو ایکسز آف ریزسٹنس ہے، ان کو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس فرعون کو گھٹنوں پر لے کر آئے ہیں، اس ظالم ترین اسرائیل کو اور اس کے پیچھے بیٹھی شیطانی طاقتوں کو وہ کس طرح سے گھٹنوں پر لائے ہیں، اور آج ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دلدل سے وہ کس طرح سے نکلے۔ بہرحال یہ اس وقت کے عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔